बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। जब से ऑडियो वीडियो लीक का स्कैंडल सामने आया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर तनकीद की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी हमारे इदारों की जिम्मेदारी थी। तमाम फैसले जो कौमी सलामती से जुड़े हुए हैं इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में किए जाते हैं। यहां पर मुल्की सफीर, मुशीर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ बैठते हैं और पाकिस्तान का जो दुनिया के अंदर एक मौक़िफ़ है और जो पॉलिसी होती है इसे तरतीब दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिक के सामने नहीं रखी जा सकती, कौमी राज होते हैं जिनका जिक्र प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही किया जाता है। कौमी सलामती कमेटी हो या इसके अलावा काबीना के अहम फैसले हों, वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर इन तमाम फैसलों का ना सिर्फ जायजा लेते हैं बल्कि अहम फैसले किए भी जाते हैं। और फिर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए, क्या वाकई कोई हैकर है जो पैसों के लिए सब कुछ कर रहा है? और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानात से ये तासुर मिला कि हैकर शायद इनकी बी टीम है, क्योंकि जब भी इन्हें पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत पड़ती है, सियासी बयानियां बनाने की जरूरत महसूस होती है, तो हैकर कोई ना कोई ऑडियो रिलीज कर देता है। और हमने जितनी भी ऑडियोज आई उसका भरपूर फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उठाते हुए देखा और इन्होंने कोशिश की कि एक नैरेटिव डेवलप किया जा सके, खुसूसी तौर पर साइफर के ऊपर, हॉर्स ट्रेडिंग के मामलात के ऊपर, कि जनाब इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल किया, अपने इक़्तिदार को इस्तेमाल किया और बंद कमरों में खान साहब जो बात करते हैं पब्लिक के सामने ये बातें नहीं करते। एक बयानिया, झूठा बयानिया बनाने की हैकर की रिलीज ऑडियोज के ऊपर ये कोशिश की गई। व्यूअर्स, फिर आपको ये भी याद होगा कि फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की कि डार्क वेब के ऊपर तमाम डेटा और कई घंटे यानी कई 100 घंटों की ऑडियोज जो है वो मौजूद है, कोई भी पैसे देकर इसे खरीद सकता है। फिर एक तासुर ये भी सामने आया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ISI प्राइम मिनिस्टर हाउस पे मुसलसल नज़र रखते हैं, वहाँ की रिकॉर्डिंग्स होती हैं और फिर ये रिकॉर्डिंग्स किसी महफूज मकाम पर किसी सिस्टम में मौजूद थी जहाँ पर हैकर ने नकब लगाई और फिर ये तमाम डेटा हासिल कर लिया और इसे डार्क वेब के ऊपर रख दिया गया। और डार्क वेब पे रखने का मकसद सिर्फ यही था कि पैसे कमाए जा सके। लेकिन व्यूअर्स, अब जो डेवलपमेंट हुई है ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट ने बहुत सारे सवालात का जवाब भी दे दिया है। वज़ीर आज़म हाउस की बगिंग, फोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और हुकूमती ज़राए की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। दोनों अफराद को खुफिया इदारे के हवाले कर दिया गया है। एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के तालीमी इदारे से है जबकि दूसरा शख्स वस्ती पंजाब के शहर से ताल्लुक रखता है। गिरफ्तार अफराद को कौमी सलामती इदारे के हवाले कर दिया गया जिनसे तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और ज़राए ये भी कहते हैं कि गिरफ्तार अफराद के हैंडलर्स के बारे में मालूमात हासिल की जा रही है, क्योंकि दोनों अफराद वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में भी थे। और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद के बयानात की रोशनी में वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात अमले की भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक फ़र्द का काम नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसमें मुलव्विस थे। बगिंग डिवाइसेस अगर टेलीफोन्स के साथ लगाई गई तो वो अफराद आपके अपने ही प्राइम मिनिस्टर हाउस के थे। और फिर ये भी व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टिंग बात है, याद रखें कि 2 टाइम के ऊपर ये काम हुआ है। अगर ये इमरान खान के वक्त में होता ना तो हम ये कह सकते थे कि जनाब ये काम किसी दूसरी सियासी जमात ने किया। ये काम इमरान खान के दौर में भी हुआ और शहबाज शरीफ के दौर में भी हुआ। यानी शहबाज शरीफ की ऑडियो सामने आती है, खान साहब की भी ऑडियो सामने आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हैकर्स जो हैं वो कोई आम लोग नहीं हैं बल्कि इनके गहरे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके अंदर भी इनके ताल्लुकात हैं और कोई ना कोई शख्स इनको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच के बाद हमने क्या कुछ सीखा। और जिस तरह ये कहा जा रहा था कि रिकॉर्डिंग पहले से मौजूद थी, क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि खान साहब की एक ऑडियो और वीडियो जो क्लिप है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप में खान साहब ये कहते हैं कि ISI मुझ पर नज़र रखती है, मेरी ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करती है, टेलीफोन वो सुनती है और पाकिस्तान के इदारों को इसी तरह होना चाहिए और मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं है क्योंकि मुझे उनको पता है कि हमने किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है, आप वज़ीर आज़म के ऊपर नज़र रखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या होता है, कौन आता है, किस किस्म के फैसले किए जाते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सालमियत के साथ है और यह आपका काम भी बनता है। और जहां पर आपने रिकॉर्डिंग्स महफूज की उसकी सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेदारी थी अगर ऐसी रिकॉर्डिंग्स की गई हैं, और अगर कोई बग कर रहा था इसकी भी अपनी आपके ऊपर जिम्मेदारी जो वायद होती है। अब खान साहब ने कुछ बातें कही हैं, वो क्या कहते हैं? वर्कर कन्वेंशन से रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे, वहां पर खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को वार्न किया है
کہ وہ ان کے گھر کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا بند کریں، اور تمہارا یہ کام نہیں کہ کسی کو اقتدار میں لانا ہے اور کس کو اتارنا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں نا، تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ادارہ آپ کی گفتگو ٹیپ کر رہا ہے، اور یہی بات منصور علی خان کے انٹرویو میں انہوں نے کہی کہ میرا ISI چیف یا میری پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے مجھ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آپ خان صاحب اقتدار میں تو نہیں رہنا، اور بنی کالا پرائم منسٹر ہاؤس بھی نہیں ہے اور نہ کبھی پہلے بھی رہا، تو پھر کس حیثیت میں ان کے گھر کے اندر بگنگ ڈیوائسز اور جو ٹیلی فون ٹیپ جو کیے جا رہے ہیں، اس پر خان صاحب نے کہا کہ اس کو بند کرنا چاہیے، اور آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ کس کو اقتدار میں لانا ہے اور کس کو ہٹانا ہے۔ ماضی میں جو خان صاحب کا بیان آیا، منصور علی خان کا جو ویڈیو کلپ جو وائرل ہو رہا ہے جس پر بہت سارے لوگ جو ہیں پولیٹیکل نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں، تو وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے سب کچھ تھا، لیکن اب کیا ایسا ہے؟ اس پر خان صاحب نے تنقید کی ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر لوگوں کو ڈیوائسز دے کر بھیجیں، لوگوں کو خریدا جائے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے ہینڈلرز کے نام پیغام میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چوروں کو قوم پر مسلط تو کر دیا، مگر اب ہمیں دھمکیاں دے کر مجبور نہ کیا جائے، جسے ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم انہیں کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ عرصے سے ایک موومنٹ پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور یہ خبر ہے، اور یہ موومنٹ چلائی گئی ہے پاکستان کے چیف جسٹس کے ذریعے، پاکستان میں وہ لوگ جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، جو لیگل مائنڈز ہیں، ان کے ذریعے، اور پھر وہ لوگ جو پیغام دونوں طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور پیغام یہ تھا کہ خان صاحب کسی طرح پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں اور جا کر ان لوگوں کو تسلیم کریں، اور جتنے بھی قوانین ہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا نا کہ خان صاحب نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو اس پارلیمنٹ میں کیسے جائیں گے؟ اس کا عذر یہ پیش کیا گیا کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو پھر کس طرح ریورس کیا جائے گا اس تمام قانون سازی کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اگر آپ پارلیمنٹ میں موجود ہوں گے تو قانون سازی بھی ریورس ہو سکتی ہے، تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا سکتی ہے، اور پھر اعظم نذیر تارڑ اور باقی لوگوں نے بھی یہ باتیں کہی، اور پھر عدالت کے ذریعے پریشر بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پریشر کیا تھا کہ جناب آپ نے اپنے حلقے کے لوگوں سے پوچھا جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، اور آپ پارلیمنٹ سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے۔ تو یہ کوشش کی گئی تھی چیف جسٹس کے ذریعے عمران خان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کہ آپ کو واپس جانا ہوگا، تو یہ اس طرف اشارہ خان صاحب نے دلوایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ مت ڈالا جائے، اور نہ ہی ہمیں کوئی مجبوری ہے کہ ہم انہیں تسلیم کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ سوال کیا ہے، شریف فیملی اور ان کے رشتہ دار جب بھی پاکستان سے بھاگتے ہیں یہ برطانیہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا ان کی ملکہ برطانیہ سے کوئی رشتہ داری ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ سب گوال منڈی میں پیدا ہوئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ بہت سارے خان صاحب ان کے بچے برطانیہ میں بھی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ جب ان سے بات کرتے ہیں نا تو وہ پاکستان کو اپنا ملک نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو برطانیہ میں رہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ جو ہے وہ برطانیہ بن چکا ہے۔ یہ صرف اس خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر اس پاکستانی کا مسئلہ ہے جس کے بچے برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ برطانیہ کو اپنا ملک سمجھتے ہیں۔ تو جہاں تک حسن اور حسین کی بات ہے تو وہ تو خود کہہ چکے کہ جناب ہمارا پاکستان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، اور پاکستان کا قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ وہ یہاں پر روزانہ اٹھتے ہیں، اور کتنے پیسے ان کے والد محترم نے اوور دا ایئرز بنائے، کتنی جائیدادیں بنائیں، کہاں کہاں سے کرایہ ہے، کیا کیا کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کہاں سے پیسہ لیفٹ رائٹ کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ان کا اپنا، اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا بزنس کرتے ہیں تو کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا بزنس کیا جاتا ہے۔ ایک دو لوگوں سے بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ شاید بزنس جو ہے ان کا پراپرٹی کا ہے۔ اور عمران خان نے جو ورکرز کنونشن تھا، اس میں جو الفاظ استعمال کی یہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی والوں، لانگ مارچ میں ملاقات ہوگی، یہ میرا آخری خطاب ہے، یعنی راولپنڈی کے لوگوں سے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ کا پمفلٹ اب آپ نے گھر گھر پہنچا دینا ہے، اور اب چند دنوں میں لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور انہوں نے دو چیزیں واضح کر دی ہیں، پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا احتجاج ہوگا، یعنی سب سے بڑی احتجاجی مارچ جسے کہنا چاہیے، اور یہ مارچ ہر صورت اسلام آباد پہنچے گا، اور صرف اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کال کس تاریخ کو دینی ہے۔ لیکن فیصلہ ویورز ہو چکا ہے، اور بہت ہی جلدی اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ ویورز، جو بنی گالہ کے اندر اجلاس ہوا اس کی اندرونی کہانی بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ذرائع سے جو معلومات ہمارے تک پہنچی ہیں اس کے مطابق کپتان نے اپنے ساتھیوں کو جو بریفنگ دی ہے، اس کے مطابق ہر لیڈر اپنے حلقوں میں جائے گا،
یعنی جتنی بھی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ صوبائی حلقوں میں بھی جائیں اور اپنے قومی حلقوں میں بھی، یعنی جو جو کنسٹیٹوئنسی آپ کی ہے وہاں پر آپ جائیں اور قافلوں کو لانے کے انتظامات کو فائنل کریں. گاڑیاں کتنی ہوں گی، کیسے موبلائز کیا جائے گا، ان کے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے کے انتظامات کیا ہوں گے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سردی کا موسم ہے، یاد رکھیں اکتوبر، نومبر اور پھر دسمبر یہ بڑے شدید سردی کے دن ہیں. دسمبر تو بہت زیادہ اسلام آباد میں سردی ہو جاتی ہے، اگر لاہور میں ہو جاتی ہے تو اسلام آباد میں تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے. تو موسم کی مناسبت سے جو ساز و سامان ہے اس کا انتخاب کیا جائے گا، اس کا انتظام کیا جائے گا. قافلوں اور اس میں شامل خواتین کی حفاظت کے لیے نوجوانوں کے خصوصی دستے ساتھ لائے جائیں گے. فیملیز بہت ساری آ رہی ہیں اور بہت سارا جنونی لوگ جو ہیں وہ برطانیہ سے بھی پاکستان جائیں گے اور اس قافلے میں شریک ہوں گے. عمران خان کی حقیقی ذاتی مارچ میں شریک ہوں گے، لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے اور اس کے باقاعدہ انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ ایک فورس تشکیل دی جا رہی ہے جو خواتین کی حفاظت کے لیے مامور ہوگی. لانگ مارچ اور دھرنے کا دورانیہ اکتوبر سے نومبر تک جا سکتا ہے، کیونکہ نومبر میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں ایک پریشر بلٹ اپ کیا جائے. یہ خان صاحب کے لیے بہت بہترین ہوگا کیونکہ ایک اہم تقرری کا اعلان ہو چکا ہوگا. اہم تقرری کے بعد این ممکن ہے کہ نئے آرمی چیف جب آئیں گے تو ان کے سامنے چیلنج سب سے بڑا کیا ہوگا، عمران خان کو کس طرح خاموش کرنا ہے. عمران خان کی یہ جو مقبولیت ہے اس کا تو مقابلہ شاید کسی فیصلے سے نہ ہو سکے، لیکن اس کا واحد طریقہ کار یہ ہوگا کہ عمران خان کو انگیج کر لیا جائے. اور انگیج کیسے ہوں گے خان صاحب؟ جب لانگ مارچ ہوگا، کنٹینر میں آپ موجود ہوں گے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہر شہر لاک ڈاؤن ہوگا، تو اس کا واحد طریقہ کار ہے کہ آرمی چیف اگلا جو ہوگا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر بٹھائے اور کہے کہ بس بہت ہو گیا، اب آپ کو عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے، لیٹس ہیو اے نیو بگننگ اور نگران حکومت بنا دی جائے. ویورز یہ سب کو سوٹ کرے گا نومبر میں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نون لیگ کے اگر لوگوں سے آپ بات کریں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا وقت پورا کریں unless and until کوئی ہمیں مجبوری ہمارے سامنے یا کوئی بڑا فیصلہ نہیں آ جاتا. لیکن میری جو برطانیہ میں جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز لوگ ہیں برطانیہ میں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ پبلک ان کے ساتھ موجود نہیں ہے اور نواز شریف کی پاکستان جانے کے حوالے سے جب تک کوئی حتمی لائے عمل طے نہیں ہوتا اس وقت تک الیکشن کو ڈیلے کیا جائے گا. اور جب نواز شریف پاکستان چلے جائیں گے ایک مومنٹم بنے گا، نیا آرمی چیف آ جائے گا اور کہا جائے گا ٹھیک ہے جی اعلان کرواؤ، اب آپ کا مقابلہ میدان میں ہوگا. اور اسی لیے نومبر کی تاریخ کا خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے. آپ کو یہ بتا دیں کہ دسمبر میں حکومت ختم کر کے نگران حکومت کا اعلان اور مارچ میں انتخابات کی تاریخ کے علاوہ کسی بات پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. میں نے آپ کو بہت پہلے بھی تاریخ کا اعلان جو تھا وہ کر دیا تھا کہ مارچ کے قریب کہیں ایسی بات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور 8واں نمبر جو نقطہ ہے جس پر خان صاحب نے بات کی، لانگ مارچ کو مستحکم رکھنے کے لیے تجاویز اور اعلانات دھرنے کے دوران دیے جائیں گے. حتمی حکمت عملی لانگ مارچ روانگی کے موقع پر دی جائے گی، یعنی ہولڈ کیا گیا ہے اس تمام انفارمیشن کو، کیونکہ اگر پہلے تمام پلان جو بتا دیا جائے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب جنہیں میں حکیم ثناء اللہ کیونکہ فضل الرحمان انہیں کہتے ہیں، تو میں نے اس لیے پچھلے دنوں کسی نے مجھ سے سوال بھی پوچھا تھا کہ آپ انہیں حکیم ثناء اللہ کیوں کہتے ہیں. تو میرا نام دیا ہوا نہیں ہے، یہ فضل الرحمان کا جو ہے وہ نام دیا ہوا ہے. تو جتنی بھی تیاری رانا ثناء اللہ کر لیں، اس وقت تو خیر وہ خود چھپتے پھر رہے ہیں. اور صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ برقع پہن کر فرار ہو گئے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ خیر اپنی بھی اس وقت فکر کریں اور ان حالات کے اندر خان صاحب کے لانگ مارچ کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا. گرفتاریوں کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے، چونکہ ایسے موقع کے اوپر لسٹیں تیار کر لی جاتی ہیں، کون کہاں سے نکلے گا. پنجاب کے اندر آپ لسٹیں نہیں تیار کر سکتے، کے بی میں بھی آپ نہیں کر سکتے، گلگت بلتستان میں بھی لسٹیں تیار نہیں ہوں گی، اور نہ ہی یہ لسٹیں راول پنڈی میں یا کشمیر میں تیار ہوں گی. تو اسی لیے اس لانگ مارچ کو ناکام بنانا ناممکن ہے. خان صاحب نے جس دن کال دے دی اس دن عمران خان کو گھر بھیجنا ناممکن ہو جائے گا. اسی لیے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ پینک کر رہے ہیں اور جلدی جلدی اپنے کیسز ختم کروا کر اور دوبارہ ریوائول اور نواز شریف کو پاکستان لانے کی جو ہے وہ کوشش میں اس وقت لگے ہوئے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے نا 2 باتیں جس کا حوالہ ہم نے پہلے بھی دیا
ایجنسیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا صرف کام فون ٹیپ کرنا رہ گیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا اور اسے باقاعدہ طور پر، ویسے تو وہ خان صاحب کی گفتگو کو جیو نہیں لگاتا، لیکن اس بات کو انہوں نے لگایا ہے۔ اور پھر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ آڈیو لیک سے قومی سلامتی کی رازداری کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا گیا۔ اب ایک باقاعدہ درخواست دی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ وزیراعظم بحیثیت وزیراعظم میرے فون کی محفوظ لائن بک کی گئی، آڈیو لیکس قومی سلامتی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم آفس اور وزیراعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے سوال نشان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم لیکس کی صداقت جانچنے کے لیے عدالت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ارادہ بھی رکھتے ہیں تاکہ تحقیقات کی جا سکیں کہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ حساس سیکیورٹی معاملات غیر قانونی طریقے سے ریکارڈ اور پھر ہیک ہوئے، اس کا حساب دینا پڑے گا اور بے نقاب کرنا پڑے گا۔ اگر دو لوگ جنہیں پکڑا گیا ہے ان کے ہینڈلرز تک پہنچ جاتی ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی، تو پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ قومی راز کون کون سے بیچے گئے اور کس جماعت کا اس کے پیچھے ہاتھ تھا۔ اسے سزا دینی چاہیے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اس کے پیچھے موجود ہے تو اسے کیفر کردار تک پہنچانا اس لیے بھی ضروری ہے اور ایگزامپل سیٹ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پر کسی قسم کا کمپرومائز ویوز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ جاتے جاتے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت برطانیہ میں مارکیٹ کی خبر ہے، اور اس کی کنفرمیشن، اس کی تردید یا تصدیق جو ہے وہ صرف اور صرف ہاؤس آف شریف کر سکتا ہے۔ اور خبر کے مطابق اب یہ اس میں کتنی صداقت ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، یہ حسن نواز یا حسین نواز بتا سکتے ہیں کہ ایون فیلڈ کو بیچا جا رہا ہے۔ اور ایون فیلڈ کو اس لیے بیچا جا رہا ہے، جو وہاں پر ایک دو لوگ انسیڈنٹس جو ہم نے بھی دیکھے کہ لوگ بہت تنگ ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی وہاں پر آ کر چور چور کے نعرے لگاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، لاؤڈ سپیکر لائے جاتے ہیں۔ 2019 سے پہلے بھی یہ حالات تھے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح 2019 میں ایون فیلڈ کے باہر مسلسل میری کوئی 7-8 ماہ ڈیوٹی ایک ٹی وی چینل کے لیے میں جب کام کر رہا تھا، تو مسلسل ہم نے دیکھا تو وہاں پر لوگ ناراض ہوتے تھے کہ صبح 7 بجے بھی آپ آ کر بیپرز دے رہے ہوتے ہیں، لائیو کوریجز کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کافی اسے برا منایا۔ اور یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن اب اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ حسن حسین ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بات سچی ہے یا یہ بات جھوٹی ہے یا افواہ ہے کہ ایون فیلڈ ہاؤس کو بیچا جا رہا ہے۔ اور اگر بیچا جا رہا ہے تو کیا انہیں خوف ہے کہ مزید کل کو کوئی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی تو تانے بانے اور پھر پیسہ کہاں سے آیا سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، یا پھر اس کی بنیادی وجہ روزانہ کی بنیاد پر جو وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں اسے تنگ آ چکے ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ اس کی خبر کی کنفرمیشن سچ ہے جھوٹ ہے یہ ہاؤس آف شریف ہی جو ہے بتا سکتا ہے۔ ویورز، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔